ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ करना जीवन दे लिए मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदर फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन। अस्सलाम वालेकुम, आफाक फारूकी नए प्रोग्राम साथ आपके सामने हूँ। 2 दिन के वक्फे के लिए माजरत ख़्वाह हूँ कि कभी नेट प्रॉब्लम दे रहा होता है, कभी लाइट चली जाती है। ये उस इलाके की बात कर रहा हूँ जहाँ ज़ीरो लोड शेडिंग है। अभी रात को ठीक आज़ान शुरू हुई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और सब कुछ अचानक ख़त्म हो गया विद आज़ान कि लाइट चली गई। तो आपको पता है ना कि यहाँ जहाँ जाके रहिए ऐसा लगता है कि आपके अपने रूम में अजान हो रही है। तो बिल्कुल करीब की मस्जिद से जो आवाज़ आ रही थी वो लम्हों में बंद हो गई कि ठीक आज़ान के वक्त लाइट गई। और अभी 7:30 बजे सुबह, तकरीबन 7:30 बजे। हाँ, तो फिर मैं सोया ही नहीं हूँ। तो देखें, ये मेरा मौजू ये नहीं है। मैं जब से आया हूँ यही कह रहा हूँ कि करंट सिचुएशन जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर मैं नहीं समझता कि वो इम्पॉर्टेंट है। वो तो आपके लिए फेस्टिविटी है कि आप बिजी रहें, और जो असल सूरत हाल है उससे दूर रखा जाए कि इस्टेब्लिशमेंट की और अदलिया की लग चुकी है। ये खेल आपको कभी इस गोल में ले जाते हैं, कभी उस गोल में ले जाते हैं कि जो असल सूरत हाल है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि वो न समझ में आए आपके। बेसिकली आज 2 मेले लगे थे, 2 फेस्टिवल थे। एक अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में जो कारनामा करके आए हैं, सिल्वर मेडल लिया है ना, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक बहुत बड़ा रिसेप्शन था जो 1.5-2 घंटे तक लाइव दिखाया जाता रहा। मतलब आप लोगों को बिजी रखना है ना। दूसरा, उसके पैरेलली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में खान साहब की हेयरिंग हो रही थी नैब तरामीम पे, जो खान साहब की पिटीशन है, और खान साहब वीडियो लिंक पर वहाँ मौजूद थे एज नेशन न्यूज़ के। 2 दिन से हंगामा खड़ा हुआ था कि लाइव दिखाएंगे कल की तरह। कल की जो हेयरिंग थी वो तो लाइव दिखाई थी, आज जो है उन्हें वहाँ से लाइव जो है ना गायब कर दिया गया। और उस पर वकील ने खड़े होकर कहा भी तो डांट दिया गया और कहा गया कि आराम से बैठे। और एक तस्वीर वहाँ किसी ने बना ली जो बनवाई गई होगी यकीनन, वरना हाउ कम इट्स पॉसिबल कि वहाँ को इतनी बाजी दिखाए CCTV की मौजूदगी में कि तस्वीर वायरल हो जाए। उसकी तहकीकात का ड्रामा हो रहा है। तो बड़ी दिलचस्प हेयरिंग थी वहाँ कि ये भी बताया गया, जजों ने कहा कि जनाब धमकियाँ दी जा रही हैं कि तुम्हारी पगड़ियों के फुटबॉल बनाएंगे, मतलब सरों के फुटबॉल बनाएंगे। और आप अपनी प्रॉक्सी से हुकूमत को मुखातिब किया गया, और हुकूमत के पीछे जिनको असल मैसेज देना था कि अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए ये करवाना चाहते हैं, तो जज न डरते हैं न डरेंगे। 75 साल की पूरी तारीख गवाह है कि आप कितने बहादुर हैं और क्या करते रहे हैं। और अतर मनुल्लाह बहुत बड़े इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनकर सामने आया है। ये वही अतर मनुल्लाह हैं जिनके हवाले से ये भी बताया जाता है कि फारूक सत्तार जो बड़े अजीम जज के तौर पर इस वक्त पेश किए जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। तो जिस पर फैसल वाडा ने बड़ा एतराज़ उठाया है कि जनाब जज तो पाकिस्तानी होना चाहिए, ग्रीन कार्ड होल्डर तो अच्छा, ग्रीन कार्ड होल्डर तो फैसल वाडा पहले नेशनल थे अमेरिका के, अब सेनेटर हैं। तो उन्हें तकलीफ ये है कि जनाब हमारी तो वापस ले ली गई
اور ہماری رکنیت بھی ختم کر دی گئی تھی, سینیٹرشپ بھی ختم کر دی گئی تھی. تو یہ سارے قوانین جو ہے نا پارلیمنٹ کے لیے ہیں. اس پارلیمنٹ کے بارے میں جس کے لیے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ آرڈیننس سے کام اگر چلانے ہیں اور دھوکہ دہی کرنی ہے تو اس پارلیمنٹ کو ہی معطل کر دیتے ہیں. جو بڑی بحث ہے پرانی کہ پارلیمنٹ بالادست ہے یا سپریم کورٹ, تو تیسری دنیاؤں میں سپریم کورٹ یا کوئی بھی چھوٹی کورٹ جو ہے وہی بالادست ہوتی ہے. جہاں ریل ڈیموکریسی ہے وہاں پارلیمنٹ بالادست ہوتی ہے, جو قانون بناتی ہے, جو قانون تبدیل کر سکتی ہے, اور جو تشریح کرنے والے ہیں وہ اپنی مرضی سے تشریح کر کے جب چاہتے ہیں پارلیمنٹ کو سنپ کر دیتے ہیں. تو وہاں یہ بھی کہا گیا کہ جب غیر معینہ مدت کے لیے, اصل میں تو لگتا یہ ہے کہ ڈرامہ تھا, صرف اسٹیبلشمنٹ کو میسج دینا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 190 پاؤنڈ کے کیس میں جو ملک ریاض سے کنیکٹڈ ہے, ریلیٹ کرتا ہے, اس میں خان صاحب کی ضمانت ہو چکی ہے, ضمانتیں مل رہی ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو ریلیف دینے کے لیے, نیگوسیشن کرنے کے لیے اور ڈیل کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہاں کا معاملات اتنے زیادہ الجھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے کہ دکھاتے دائیں ہیں, مارتے بائیں ہیں, تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. بظاہر یہی کہا جا رہا ہے. تو ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ پارلیمنٹ با اختیار ہونی چاہیے اور لیڈر بڑا بہادر ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ جج ہو, لیڈر ہو, وہ زمین سے پیدا ہوتا ہے یہاں پر. وہ اپنی قابلیت کی بنیاد پر یا عوامی پاپولرٹی کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے. خان صاحب کو ذرا اس سے الگ رکھیں کہ ان کی پاپولرٹی بھی کیسے ہوئی ہے. یہ سب کو پتہ ہے کہ لوگ یہاں تک اوب گئے ہیں, بھر چکے ہیں, تھک گئے ہیں, بیزار ہو گئے ہیں, اور جو صورتحال ہے وہ آپ کو سب کو معلوم ہے. پھر ساتھ میں محترمہ مریم نواز نے آج بہت دلچسپ باتیں کی ہیں. ایک تو کسانوں کے لیے 400 بلین روپے کے پیکیج کا اعلان کیا ہے کہ ہر کسان کو 1.5 لاکھ روپے ملیں گے ہر فصل کے ساتھ. اور ساتھ میں کہا کہ عوام کی سبزی روٹی کا انتظام کرنا ہمارا کام ہے. اور اگلا جملہ میری طرف سے سنیں کہ ان کی گوشت روٹی کا انتظام کرنا آپ کا کام ہے. اور سبزی بھی آپ کو جتنے آرام سے مل رہی ہے وہ بازار جا کر اندازہ ہو رہا ہے, لوگوں سے مل کر اندازہ ہو رہا ہے. تو معاملات اگر غور سے دیکھیں تو صرف تفریحی میلے لگے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو شاید پہلے بتایا کہ کشمیر بھی گئے تھے. آپ نے سن لیا ہوگا پرائم منسٹر کشمیر بھی گئے تھے کہ نیلم جیلم جو ہائیڈل پروجیکٹ ہے اس میں خرابی پیدا ہو گئی ہے. کوئی سڑک بنائیں یہ کوئی پروجیکٹ لگائیں. قائد اعظم سولر پارک کا تو آپ نے سنا ہوگا کہ نواز شریف کے آخری دور میں کہ اربوں کھربوں روپے لگے اور وہ خراب نکلا. تو یہاں پر پروجیکٹ اربوں لگائیں, کھربوں لگائیں, جو بھی لگائیں, کھانے کے لیے لگائے جاتے ہیں اور اپنی جیبیں بھرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں کہ تیسری دنیا اس لیے کہلاتی ہے کہ تیسری دنیا ہے. تو بہرحال دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پبلک میں وہ کہنا چاہیے سنسیشن تھی کہ ایک بڑا قومی تہوار کے طور پر خان صاحب کی ہیئرنگ کو دیکھا جا رہا تھا. تو عدالت نے اپنے طور پہ یا پیچھے سے بہت بڑی پشنگ کے بعد یہ کارروائی براہ راست دکھانے سے معذوری ظاہر کی اور اس کا کوئی جواز بھی پیش نہیں کیا. غیر معینہ مدت کے لیے اب ایڈجورن کر لیے کہ چیف منسٹر اور چیف جسٹس جو ہیں باہر جا رہے ہیں, اور جس پہ عطر من اللہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. خان صاحب کون سا جیل سے کہیں باہر جا رہے ہیں. خان صاحب مطلب یہ کہ خان صاحب نے تو ابھی جیل میں ہی رہنا ہے اور طنز تھا یہ. ساتھ میں جو سب سے زیادہ دلچسپ بات ہے کہ خان صاحب جب آئے تو خبریں چلیں کہ خان صاحب جو ہے ورزش کے انداز میں اپنے ڈولے بنا رہے تھے اور گردن کو موو کر رہے تھے جیسے دوران ایکسرسائز اکثر کرتے ہیں اور خاص کر ایتھلیٹ کرتے ہیں یا ہمارے کرکٹر کرتے ہیں. تو خان صاحب بتا رہے تھے کہ میں بالکل فٹ ہوں اور میں کہیں نہیں ڈرا ہوں تم سے, میں کہیں نہیں گھبرایا ہوں. ایک میسیج دینا تھا پبلک میں کہ ڈٹے رہو, جمے رہو, اڑے رہو اور لڑے رہو. اور پھر جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ انٹرسٹنگ بیان ہے
کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ خان صاحب کو یہودی کہنا ان کا سیاسی بیان تھا. اب مولانا کو حلیہ، ان کا کریکٹر، ان کی ریپوٹیشن اور ان کا پورا بیک گراؤنڈ ذہن میں لائیے اور ان کے اس بیان کو کہ یہ تو سیاسی بیان تھا کہ یہ سب آپ کو لڑاتے ہیں، آپ سب ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں اور سب آرا ہوتے ہیں، یہ سب ایک لوگ ہیں. آپ اکثریت مجھے عمران خان کا مخالف سمجھتی ہے. میں سیاسی نظریاتی طور پہ اس ملک کے ہر سیاسی پارٹی کا مخالف ہوں کہ یہ اسٹیٹس کو کا حصہ ہیں، ان میں سے کوئی جینون نہیں ہے. اور تیسری دنیاؤں میں یہ بہت عام سی بات ہے. آپ کے لیے آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ تازی بڑی خبر یہ ہے کہ 6.5 روپے فی یونٹ بجلی کے اور بڑھنے جا رہے ہیں. جب میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ یہاں بجلی کا بل گھر کے سائز کی بنیاد پر آتا ہے، کنزمپشن پہ کم آتا ہے، سائز پر زیادہ آتا ہے، اور تقریباً یہ 80-90 روپے سے اوپر ہو چکی. پہلے یہ اگر آپ کو یاد ہو سال بھر 8 مہینے پہلے بتایا تھا کہ 96 روپیز تک جائے گی IMF سے اگر آپ نے معاہدہ کرنا ہے. مگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آزاد کشمیر والوں نے وہ پیچھے پورا کھیل جو بھی ہو مگر آپ پر یہ بتا دیا ہے کہ یونٹی اور اسٹرگل اور ایفرٹ جو ہے وہ آپ کو آپ کا گول اچیو کروا دیتی ہے. مگر آپ نے سب سمجھنے سے انکار کر دیا ہے. یہ تیسری دنیاؤں کا سب کا یہی مسئلہ ہے. اچھا، میں نے تیسری دنیا کو کئی بار ڈسکرائب کیا، آج میں ایک بار اور کوشش کرتا ہوں ڈسکرائب کرنے کی، شاید آپ کی سمجھ میں آئے. کہ دیکھیں، تیسری دنیا پہلے تو وہی ہوتی ہے کہ جہاں نظام کوئی نہ ہو، نظام کے نام پہ بد انتظامی ہو، مطلب انصاف، قانون اور میرٹ کا کوئی وجود نہ رکھتا ہو. اور ایسے معاشروں میں جہاں کوئی نظام نہ ہو، صرف 2 طبقات سروائیو کرتے ہیں. ایک لوٹنے اور چھیننے والا جسے بے حس کہا جاتا ہے. اچھا، جب آپ بے حس کہتے ہیں تو باقی سب چیزیں جو برائیاں ہیں وہ اس میں خود آ جاتی ہیں کہ جب حس ہی نہیں ہے انسان کی تو باقی پہ کیا گفتگو کرنی. کہ ایک طبقہ وہ جو چھیننے اور لوٹنے والا ہوتا ہے اور ایک طبقہ وہ جو مانگنے والا ہوتا ہے. اس میں شرم نہیں ہوتی. کیا کہ ایک طبقے میں حس نہیں ہوتی جس میں پھر سب آ جاتا ہے، اور ایک طبقے میں صرف شرم نہیں ہوتی جو مانگنے والا ہوتا ہے. تو اس کی 2 مثالیں بھی ہیں کہ جیسے چھیننے لوٹنے والے طبقے میں کی آج کل نمائندگی فیصل واڈا کر رہے ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ آپ نے دیکھا نا دبئی لیکس آئی ہیں جو صرف آپ کو دل بہلانے کے لیے، کس کو کیا نہیں پتا ہے، سب معلوم ہے، سب کے نام پہلے سے پتا تھے سب کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھی گاڑی اور اچھی پراپرٹی کا جب بھی کہیں بھی ذکر آئے گا تو فیصل واڈا کا نام سب سے اوپر ہوگا. تو یہ ان کی نمائندگی کرتے ہیں. اور جو بے شرم طبقہ ہے، مانگنے والا، جو ہر طرف آپ کو نظر آتا ہے، اس کی بہترین نمائندگی جو ہے ایک ویڈیو میں دیکھی کہ ایک وکیل سے پوچھا کتنا کما لیتے ہو. اس نے کہا ٹھیک کما لیتا ہوں، مگر یہ جو معاف کرو بابا، معاف کرو بابا، معاف کرو بابا کہنے والے ہیں نا، اگر یہ اپنی ماں بہنیں نہ کروائیں تو بہت اچھی دہاڑی لگ سکتی ہے. آپ نے اندازہ کیا. تو یہ 2 طبقات ہوتے ہیں جو بیچ میں ہیں، جو حس بھی رکھتے ہیں، جن کی شرم بھی ابھی باقی ہے، وہ بھوک سے مر رہے ہیں، وہ کرہا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، اور ان میں باہر نکلنے کی جرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ اپنے گھر میں بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں، ماں باپ کو دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر کچھ کرنے کی صورت میں اس کے انجام پر غور کرتے ہیں تو دھبک کے بیٹھ جاتے ہیں، اور کبھی کوشش بھی کرتے ہیں. تو یہ دونوں طبقات، جو ایک بے حس ہے اور ایک جو بے شرم ہے، وہ اسے ناکام بنانے کے لیے، جو شرمدار بھی ہیں، حس والے بھی ہیں، انہیں ناکام بنانے کے لیے اپنی کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں. تو اس روشنی میں آپ معاملات کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. غور سے دیکھیں کہ ہر طرف بے ترتیبی. اچھا، آپ میں سے بہت سے لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے، نہیں مانیں گے کہ آپ فرسٹ ورلڈ سے اگر ہو کر آئیں اور وہاں 40 سال گزارے ہوں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ڈس آرڈر اور آرڈر ہوتا کیا ہے. دیکھیں، سیاست پوری دنیا میں ایک جیسی ہے. آج ابھی میرے ایک جاننے والے ہیں
میرے ویور بھی ہیں اور میرے کرم فرما بھی ہیں، سنگاپور میں رہتے ہیں، انڈین دوست ہیں. انہوں نے مجھے مودی کا ایک ولاگ بھیجا جو کسی انڈین ٹیلی ویژن کا تھا، جس میں انہوں نے پہلی بار احمد آباد کے فسادات کے حوالے سے بھی گفتگو کی اور مسلمانوں کو اپنا گھر کا حصہ بتایا اور یہ بتایا کہ عید پر ہمارے گھر میں کبھی کھانا نہیں پکا کیونکہ مسلمان گھروں سے اتنا کھانا آ جاتا تھا، اور محرم کے تعزیے کے نیچے سے بھی گزرنا. اور انہوں نے اپنے اس بیان کو بھی ڈینائی کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ گھسپیٹی ہیں مسلمان اور یہ 11 بچے پیدا کرتے ہیں دہشت گرد، جو پچھلے دنوں کہا تھا. انہوں نے کہا میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا، میں نے نہ ہندو کہا نہ مسلمان کہا. میں نے تو کہا کہ غریب بچے پیدا کرتے ہیں کہ بچے تو اتنے پیدا کرنے چاہیے کہ جتنے وہ سنبھال سکتے ہوں. تو میں نے اپنے دوست کو جنہوں نے مجھے ولاگ بھیجا تھا ان سے کہا، میں نے ان کو میسیج کیا کہ ہی سچ اے ریئلی کلیور مین اینڈ کلیور پولیٹیشین، ہی نو ہاؤ ٹو ڈینائی اینڈ چینج دا اسٹیٹمنٹ اور واٹ ایور. تو انہوں نے کہا کہ اسے پولیٹیشین کو الیکشن جیتنا ہوتا ہے اینی کاسٹ، اور آپ صرف آئیڈیلسٹک ہیں. تو ہو سکتا ہے میں آئیڈیلسٹک ہوں کہ میرا کہنا یہ ہے کہ آپ سچائیوں کے قریب رہیں اور چیزوں کو دیکھتے رہیں. آج یہ دنیا بدل رہی ہے، جتنی پروڈکٹ بڑھتی جائیں گی مسائل بھی بڑھتے جائیں گے اور اخلاقیات بھی بدلتی جائیں گی. آپ یہ دیکھیں نا، میرے ملک امریکہ میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کا روز فلیکچویٹ کر رہا ہے. جو سرویز آ رہے ہیں اور جو پول آ رہے ہیں کہ 41 پر ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اس پر 42 پر بائیڈن ہے. مگر جو بڑی دردناک خبر ہے، 5 وہ سوئنگ اسٹیٹ جن کے بارے میں تقریباً متفق رہ رہا ہے کہ جو وہ جیتے گا وہی الیکشن جیتے گا، اور وہ 5 سروے میں جو سروے آئے ہیں ان 5 اسٹیٹ جو ہے نا بائیڈن ہارتے ہوئے نظر آتے ہیں. جس میں نواڈا ہے، جس میں پینسلوینیا ہے، جس میں مشیگن ہے، اور جس میں جارجیا ہے، اور جس میں اور 1-2 اور اسٹیٹ ہیں. میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں آپ کو کہ کون سی اسٹیٹ ہے وہ. یہ میں آپ کو دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ ایریزونا ہے، مشیگن ہے، جارجیا ہے، نواڈا ہے. نواڈا میں 92 سے پہلے ریپبلکن آتے ہیں، مگر اس کے بعد چینج ہوا ہے. لاسٹ الیکشن جو ہے بائیڈن جیتے تھے، اور اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ جیتے تھے، پھر اس سے پہلے باراک اوباما دونوں ٹائم پہ جیتے تھے. جب مشیگن ڈونلڈ ٹرمپ پہلے جیت گئے تھے، وسکانسن بھی، مگر اس بار وسکانسن ابھی تک جیتتے ہوئے دکھا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ بائیڈن کو. مگر یہ 5 اسٹیٹ اسپیشلی جو حیران کن ہے، پینسلوینیا، مشیگن، جہاں ڈیموکریٹ کا بڑا زور ہے، مگر فلسطین اور یہودی کہہ رہا ہوں، مسلمان بہت رہتے ہیں ڈیموکریٹ مشیگن میں. اور پہلے ہیلری کو بھی ہروانے میں انہیں مسلمانوں کو بہت بڑا ہاتھ تھا، اور اس بار بائیڈن کے پیچھے ہے فلسطین کے ایشو پہ. اور اکانومی پہ بھی کچھ پرابلمس ظاہر دیکھنے میں آ رہی ہے، الیکٹرک کار، اور وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے. مگر ساتھ میں دلچسپ بات یہ ہے کہ نیو یارک کی عدالت میں جو پورنو ایکٹرس ہیں جنہیں پیسے دیے، جو الزام ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ جس سے وہ ڈینائی کر چکے ہیں، وہاں مقدمہ بھی چل رہا ہے. ان کے اپنے وکیل نے بیان دے دیا ہے. تو دلچسپ صورتحال ہے دنیا کی. یہ سال الیکشنز کا سال ہے، 60 سے زائد ملکوں میں الیکشن ہو رہے ہیں. تو خاص کر انڈیا اور امریکہ کے جو الیکشن ہیں وہ ہمارے خطے میں بھی اور دنیا پہ بھی بڑا امپیکٹ آئے گا. دیکھیں، مودی مجھے نہیں پتا کہ وہ الیکشن جیتیں گے کہ ہاریں گے. بظاہر تو وہ جیتتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر یہ میرا یقین ہے کہ وہ جو آپ کہتے تھے 400 کا آنکڑا پار، وہ نہیں ہوگا. اور مارجن سے ہو سکتا ہے جیت جائے، کیونکہ وہ لاکھ مسلمانوں کو، کرسچنس کو، سب کو خوش کر رہے ہو. مگر گزشتہ 10 سال میں جو کچھ ہوا ہے وہ سب کو پتہ ہے. اور وہ ترقی کا پول، انڈیا کی جو ترقی ہے وہ مودی نے خود کھول دی ہے کہ 80 کروڑ لوگوں کو آٹا فری دے رہے ہیں، 5 کلو وہ بھی، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ جیت گئے تو یہ تعداد بڑھا دیں گے. کوئی ترقی یافتہ ملک آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں آٹا مفت دیا جائے؟ یا اب لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، لوگ تو کاروبار چاہتے ہیں نا، بزنس چاہتے ہیں، ملازمتیں چاہتے ہیں، روزگار چاہتے ہیں. اور روزگار کے اوپر
ایک دلچسپ لطیفہ پڑھا ہندوستان میں جو آج کل بڑا عام ہے کہ کہیں گفتگو ہو رہی تھی کچھ لوگوں میں تو جاپانی نے کہا کہ ہم اتنے ذہین لوگ ہیں کہ دل کا آپریشن کرے 2 گھنٹے کے بعد پیشنٹ جو ہے وہ اپنے جاب پر واپس چلا جاتا ہے, نوکری ڈھونڈنے نکل جاتا ہے. تو چائنیز نے اس پہ کہا کہ ہمارے یہاں کڈنی ٹرانسپلانٹ کے بعد 2 گھنٹے کے بعد نوکری پہ ہوتا ہے یا نوکری ڈھونڈنے نکل جاتا ہے. تو انڈین نے کہا کہ ہم نے صرف ایک بندہ بدلا ہے, پورا ملک نوکری ڈھونڈتا کر رہا ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا ترقی ہوئی ہے. اور باقی جو ترقی ہے کہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ رام جن کے لیے کہا جاتا ہے انہوں نے دنیا بنائی, انسان پیدا کیے, اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ماں باپ بھی تھے, ان کی بیگم کو اٹھا کر لے کر چلے گئے تھے راون, اور ہنومان نے ان کو چھڑوایا تھا. اور ساتھ میں کچھ بھی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان میں 33 کروڑ ہندو ہیں جو اصل ہندو ہیں, اور 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں. اور یہ بحث مباحثے, یہ فرقہ پرستی, یہ زبان, یہ رنگ, نسل, مذہب, یہ سیاست نے اس کو نقصان بہت بڑے پیمانے پر پہنچایا ہے. کس کا عقیدہ کیا ہے, کون کیا کرتا ہے اپنے گھر میں جانے کے بعد, یہ ریاست کا کام نہیں ہے. اور نہ میرا اور آپ کا ہے کہ میرا عقیدہ کیا ہے, آپ کو اس سے کیا لینا. دیکھنا تو یہ چاہیے کہ میں عام زندگی میں آپ سے ڈیل کیسے کرتا ہوں, ملتا کیسے ہوں, میری زبان کیسی ہے, میرا بیہیویئر کیسا ہے, میرا لین دین کیسا ہے. مگر ہمارے خطے کی سیاست نے تو خاص کر سبھی کچھ ختم کر کے رکھ دیا. اخلاقیات تو چھوڑی نہیں ہے, نہ سوشو پولیٹیکل دونوں اینگل سے اگر دیکھ لو, اور اکنامک تو سب کے سامنے ہی ہے جو صورتحال ہے. بس پاکستان کے لیے بس یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر یہ ملک بچانا ہے, اسے چلانا ہے, تو یہ جو درمیان میں طبقہ ہے بے حسوں کے اور بے شرموں کے درمیان میں, جو ایک شرمدار, باحیا اور غیرت مند طبقہ ہے, سینسیٹیو ہے, سینسیٹیوٹی لوگوں کے ٹورڈس ہیومنٹی ہے, انہیں سوچنا ہوگا, انہیں کچھ نہ کچھ قربانی دینا ہوگی. اور مظفر آباد, آزاد کشمیر, جہاں 3 روپے یونٹ بجلی ہو گئی اور 140 روپے کلو آٹا ملنے لگا, 23 ارب روپے تو 1 منٹ میں دے دیے. آنے والے دنوں میں وہ اور کیا کیا ریلیف لیں گے, لاکھ کہیں سب کہ اس کے پیچھے ہندوستان تھا اور فلانا تھا اور دھماکہ تھا. یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ کو یاد ہو, میں نے پچھلے سال کشمیر سے واپسی پر ایک پروگرام کیا تھا, اور میں نے عسکری ذرائع سے بتایا تھا کہ مجھے کچھ فوجیوں نے بات بتائی تھی کہ جو کشمیر کے غریب عوام ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں, اور جو امیر ہیں وہ پاکستان سے ٹوٹ چکے ہیں اور وہ کہیں اور سے آگ لیتے ہیں. تو اس روشنی میں کچھ سچائیاں ہو بھی سکتی ہیں, مگر وہ حالات پیدا انہوں نے خود کیے کہ آٹا وہاں 1-1.5 سال سے ناپید تھا, وہاں بجلی کے خلاف ہنگامہ رائی, شور شرابہ, مظاہرے تقریباً 6 سے 7 ماہ سے ہو رہے تھے. مگر ان کے کان پہ جوں جبھی لگی جب پورا کشمیر باہر نکل آیا اور مظفر آباد میں جمع ہو گیا. آج آزاد کشمیر کے دورے پہ بھی جا رہے ہیں پرائم منسٹر, تو دیکھیں وہاں اور کیا دے کر آتے ہیں. سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ٹیلی ویژن پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے نا کہ آج ہیرنگ ہوگی اور آج ہیرنگ نہیں ہوگی, ججوں نے یہ کہہ دیا اور وکیلوں نے یہ کہہ دیا اور سیاستدانوں نے یہ کہہ دیا, اور کے پی کے وزیر اعلیٰ نے دھمکی دے دی کہ وہ واپڈا کے دفتر پہ قبضہ کر لے گا, اور اسلام آباد میں گورنر ہاؤس اس نے خالی کرا لیا. یہ اشرافیہ کی لڑائی, اس سے آپ مزے تو لے سکتے ہیں, اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے. اور یہ جو میڈیا ہے بس یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا دل بہلاتا ہے تاکہ آپ کے جو مسائل ہیں انہیں آپ دھمکی دے کر سلاتے رہیں. لائٹ آئے, لائٹ جائے, مہنگی ہو, آپ سسکتے رہیں, تڑپتے رہیں اور اپنے ہاتھ پاؤں مارتے رہیں, اور یہی ہاتھ پاؤں مارتے مارتے مر جائیں, مگر آپ کھڑے نہ ہو سکیں. تو اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوتے ہیں یا سسک کر مر جاتے ہیں. میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جب تک آپ
मामलात को, उसकी गहराई को, उसकी डेप्थ को नहीं समझेंगे, उसके सलूशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे, उस वक्त तक यहाँ कोई तब्दीली नहीं आएगी। और अल्लामा अल हफीज़ के साथ मेरे मुंह में खाक। अगर ये मामलात ऐसे ही बेतरतीब रहे तो मुझे ये रियासत बहुत देर चलती हुई नहीं नज़र आती। इसमें बहुत खौफनाक मसाइल जन्म लेते हुए देख रहा हूँ जो एक दूसरे को दस्तगिरेबा कर देंगे। आज के लिए तो बहुत इंशाल्लाह आपसे कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।